नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर इलाही आमीन सुम्मा आमीन। मैं यास्मीन अली इस्तक़बाल रमज़ान के प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। रमज़ान के महीने की आमद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उससे फैज़याब होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह हमारी कोशिशों पर बढ़ा चढ़ा कर हमें अजर अता फ़रमाए। कुरान पाक में सूरह अल बकरा है और कुरान पाक की आयत नंबर 183 है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए जिस तरह तुमसे पहले अंबिया के मानने वालों पर फ़र्ज़ किए गए थे। उम्मीद है कि रोज़ा रखने से तुम में तकवा की सिफ़त पैदा होगी। सियाम सौम की जमा, और सौम का मतलब है घोड़े को भूखा प्यासा रखकर उसकी तरबियत करना। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए कि अब अपने नफ्स के घोड़े को रोज़ों के ज़रिए रोको। किस चीज़ से रोको? जिस्मानी ख्वाहिशात से रोको। नंबर 2, नफ्स को शहवानी ख्वाहिशात से रोको। और नंबर 3, रोज़े के ज़रिए अपनी तरबियत करो। और यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुमसे पहले लोगों पर भी रोज़े फ़र्ज़ थे, यानी यहूदियों और ईसाइयों पर भी रोज़े फ़र्ज़ थे, लेकिन ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े नई शरीयत के साथ फ़र्ज़ किए गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोगों को रोज़ों की अफादियत का इल्म हो जाए तो वो पूरा साल रोज़े रखें। अय्यामम मादूदात, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं ये गिनती के चंद दिन हैं। रोज़ा हर बालिग मर्द और औरत पर फ़र्ज़ किया गया है। रोज़ों का पहला हुक्म है और पूरे कुरान में एक ही मकाम है जहाँ पर रोज़ों का हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाज़िल फरमाया, और वो सूरह अल बकरा की ये आयत हैं। अल्लाह ताला ने बता दिया कि कौन लोग हैं जो रोज़ा छोड़ सकते हैं। फ़मन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, अगर तुम में से कोई बीमार हो या हालत सफ़र में हो तो वो दूसरे दिनों में इतनी ही तादाद से छोड़े हुए रोज़े पूरे करे। और ये बड़ी अहम बात है कि सिवाय इसके को कोई दायमी बीमारी है, और बीमारी में मुफस्सिरीन की राय यह है कि हर इंसान अपने आप को दूसरों से बेहतर जानता है, और अगर वो उसे लगता है कि बीमार हूँ लेकिन उसके बावजूद मैं रोज़ा रख सकता हूँ तो उसे चाहिए फल या सुम कि वो ज़रूर रोज़ा रखे, क्योंकि रमज़ान के एक रोज़े का जो सवाब है वो जितनी मर्ज़ी हम कज़ा करते रहें उसके बराबर नहीं आ सकता। जिस तरह जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनमें से कई लोग ऐसे हैं कि जो पूरे रोज़े रख जाते हैं, और कई ऐसे हैं कि हाँ जी हमें तो शुगर है तो हम तो रोज़ा नहीं रख सकते और शुगर लो हो जाएगी और डॉक्टर ने मना किया है। 100 बहाने बनाकर अच्छे भले होते हैं और रोज़ा छोड़ देते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानते हैं कि किसको अल्लाह ने कितनी इस्तिताअत और तौफीक दे रखी है, और सबसे बढ़कर इंसान खुद अपना बेहतरीन जज है। दूसरों का हिसाब किताब हम बहुत लगाते हैं, लेकिन अल्लाह कहता है कि तुम अपना हिसाब लगाओ, अपना तज्जिया करो। अच्छे भले लोग, हट्टे कट्टे लोग, सेहतमंद लोग रोज़ा नहीं रखते कि जी रोज़ा लंबा है और गर्मी है। तो अल्लाह का और बंदे का मामला।
ہم کسی کی نیت پر شک نہیں کر سکتے. لیکن ایک دوسری چیز جو لوگ کہتے ہیں جو ہم بیمار ہیں تو اس لیے ہم نے روزے چھوڑے ہیں، تو وہ اس آیت کو سمجھ لیں کہ فمن کان منکم مریضا، کہ تم میں سے اگر کوئی بیمار ہے، او علی سفر، یا پھر سفر کر رہا ہے، تو کیا کرے گا؟ چھوڑے ہوئے روزوں کی گنتی پوری کرنی پڑے گی. اللہ نے وہ روزے معاف نہیں کر دیے، اس کی قضا واجب ہے. روزے کی قضا، جو روزے چھوڑے ہیں اس کی قضا پوری کرنی پڑے گی. اور اسی لیے اس غلط فہمی میں لوگ پڑے رہتے ہیں کہ ہم تو بیمار تھے. ایون کہ حالت حیض میں عورتیں جو روزے ان مخصوص ایام کی وجہ سے چھوڑتی ہیں ان کی بھی قضا ہے. اور پھر شوال کے پورے مہینے کے اندر ہم جب چاہیں تو ہم جو نفلی روزے ہیں وہ رکھ سکتے ہیں. لیکن جو لوگ ان ایام کی وجہ سے اپنے روزے چھوڑتے ہیں تو ان کو سب سے پہلے یہ کام کرنا چاہیے کہ وہ اپنے چھوڑے ہوئے جو فرض روزے چھوٹے ہیں ان کی قضا ادا کریں اور اس کے بعد نفلی روزوں کی طرف جائیں. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں رمضان کے لیے ہیں. اور دوسری چیز جو روزوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے. بخاری شریف میں یہ حدیث آئی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ رمضان کے روزے رکھنا آسان ہو جاتا ہے. رمضان کی اپنی ایک روح ہے. سال کے باقی مہینوں میں جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ سوموار کو اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے، اور جو مہینے میں 13، 14 اور 15 تاریخوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے. تو مشکل ہوتا ہے تمام لوگوں کے لیے روزہ رکھنا. لیکن جو ہی رمضان المبارک آتا ہے اور شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے اور بھوکے ہوتے ہیں تو نفس بھی قابو میں ہوتا ہے تو روزہ رکھنا آسان ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سب کو رمضان میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب العزت نے خود فرمایا، حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. کہ کس نے روزہ رکھا ہے اور کس نے چھوڑا ہوا ہے، صرف پریٹینڈ کر رہا ہے، اظہار کر رہا ہے کہ میں بھی روزے سے ہوں. اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ کس نے روزہ رکھا، کس نیت سے رکھا، دکھاوے کے لیے رکھا یا پھر واقعی اللہ کی خاطر رکھا. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سارے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو سارا دن بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ نہیں ملتا، افطاری کے وقت خالی ہاتھ تہی دامن رہ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ نیل بائے موت، روزہ تو رکھ لیا، منہ سے کچھ کھایا نہیں، لیکن نہ غیبت سے رکے، نہ چغل خوری سے رکے، نہ نگاہوں کی چوری سے رکے، اور نہ ہی لوگوں کی دل آزاری بند کی، اور روزہ رکھ کے اٹک پٹک کی اور غصے میں آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو روزے میں ایک سوراخ ہوتا ہے، ایک چھید پڑتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا چھید پڑتا ہے، یہاں تک کہ شام ہونے تک پورا روزہ جو ہے وہ چھیدوں سے بھر جاتا ہے. یعنی کہ بھوکا پیاسا رہنے کے سوا اس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا، کوئی ثواب نہیں ملتا. کیونکہ روزہ رکھ کے صرف روزہ کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، ہر چیز کا روزہ ہے، ہر اعضاء کا روزہ ہے. اپنے نفس کو قابو کیجئے، اپنی زبان کو 2 دانتوں کے درمیان دبا لیجئے جب دل کرتا ہے کہ ہم کسی سے جھگڑا کریں، ہم کسی کا دل دکھائیں. روزے کی ایک روح ہے. حضرت سہل بن سعد بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے 8 دروازے ہیں. کتنے دروازے ہیں؟ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ان میں سے ایک کا نام ہے باب ریان، شرابی کا دروازہ.
اور انشاءاللہ تعالیٰ روز جزا جب اللہ تعالیٰ پکارے گا تو روزے داروں کو باب ریان سے پکارا جائے گا، اور سیدنا ابو بکر صدیق کو جنت کے سارے دروازوں سے پکارا جائے گا کہ آپ جس دروازے سے چاہیں جنت میں داخل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرما کہ اللہ ہمارا بھی نام پکارا جائے اور ہم بھی جنت کے دروازوں میں ہمیں بھی داخلے کا ٹوکن اللہ تعالیٰ عطا کرے۔ اور اگلی بات کہ رمضان اور قرآن کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اور ہر رمضان مبارک میں سیدنا جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک پڑھ کر سنایا کرتے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں تھوڑا سا سبجیکٹ سے ہٹ گئی کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جو رمضان میں روزے چھوٹ گئے ہیں بیماری کی وجہ سے، تو بس اللہ نے معاف کر دیا، اللہ نے کہا کہ نہیں اب اس کی کوئی عدت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سوائے اس کے کہ وہ بیماری جان لیوا ہو، اس کی قضا ادا کرنی ہوگی۔ اور اگر تم سفر میں ہو تو جیسے ہی تمہارا سفر ختم ہوتا ہے تو بعد میں اچھی طرح سے گنتی کرنی ہے کہ میں نے سفر میں کتنے روزے چھوڑے ہیں، تو پھر وہ ان کی قضا بھی واجب ہے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، بعد کے دنوں میں وہ گنتی پوری کرو۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، قربان جائے، یہ ہمارا رب اللہ الرحمن، اللہ کہتے ہیں جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے اور وہ رمضان میں روزہ نہ رکھے تو وہ کیا کرے؟ فدیہ دیں۔ اور فدیہ کیا کتنا ہے؟ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ کیسا کھانا کھلانا ہے؟ یہ نہیں کہ خود تو مرغے مرغن کھا رہے ہیں اور روح افزا پی رہے ہیں، ملک شیک پی رہے ہیں، فروٹ چاٹ کھا رہے ہیں، دہی بڑے کھا رہے ہیں، اور جس کو ہم اپنی جگہ پہ کسی بھی وجہ سے روزہ رکھوا رہے ہیں اس کو ہم اتنا کم دیں کہ وہ معمولی سے کھانے سے افطاری کرے، تو بالکل ویسا کھانا کھلانا ہے جیسا کہ اگر تم خود روزہ رکھتے تو تم خود کھاتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اور پھر جو کوئی اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے، یعنی کہ ایک سے زیادہ آدمیوں کو کھانا کھلائے یا روزہ بھی رکھے اور مسکین کو کھانا بھی کھلائے۔ اور ہم کیا کر سکتے ہیں نیکی سمیٹنے کے لیے کہ جس شخص نے ہماری طرف سے روزے رکھے ہم اس کے لیے اور اس کے خاندان کے لیے اگر ہم افورڈ کر سکتے ہیں، صاحب حیثیت ہیں، تو ہم ان کو عید کا بھی انتظام کر دیں، عید پہ نئے کپڑے بنوا دیں، عید والے دن ان کے گھر میں بھی اچھے کھانوں کا اہتمام کر دیں، اور یہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر کا باعث ہوگا۔ اور اللہ کہتے ہیں فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، اور یہ کام کیسے کرنا ہے؟ مجبوری سمجھ کے نہیں کرنا کہ اب یہ تو گلے ہی پڑ گیا، پہلے اس کو ہم نے روزوں کے لیے سحری اور افطار کے لیے پیسے بھیجے، ان کو ہمیں سحور اور افطار کروائے، اور اب یہ عید کے لیے بھی ہم ان کا کریں۔ نہیں، تطوع کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی اگر وہ زبردستی کی چٹی سمجھ کر کی جائے۔ صدقہ وہی قابل قبول ہے جو کہ دل کی خوشی سے سچی نیت سے کیا جائے، تو پھر اللہ کہتے ہیں وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اور ایک روزے کی قضا کتنی ہوتی ہے کہ جتنا ایک بندے کا فطرانہ ہے وہ ایک روزے کی قضا ہے۔ تو اگر ہم رمضان میں روزے نہیں رکھ رہے کسی بیماری کی وجہ سے، اگین میں پھر رپیٹ کروں گی کہ بیماری کیسی ہے کہ جان لیوا ہے، بیماری بڑھ جائے گی کہ اگر ہم نے روزے رکھے، تو پھر اس کا ہم فدیہ دیں گے، اور جتنا ایک بندے کا فطرانہ ہے
اس قدر ایک روزے کی قضا ہے، تو وہ ہم دیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگرچہ میں نے یہ تمہیں رخصت دی ہے، تمہیں اجازت ہے، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم خود روزہ رکھتے تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہوتا۔ ذرا سی معمولی سی بخار کو لے کر، ڈائبٹیز کو لے کر ہماری ابھی ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بارڈر لائن پہ رہو، اور روزہ چھوڑ دیا کہ چلو شکر ہے کہ بہانہ مل گیا۔ دو طرح کے کردار ہوتے ہیں نا، کہ ایک بندہ مومن کا کردار ہے کہ اگر روزوں میں بیمار ہو جائے وہ تڑپتا ہے، وہ بے چین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے وقت میں بیماری کیوں دی جبکہ میں نے روزے رکھنے تھے اور میرا بہت نقصان ہو رہا ہے۔ اور دوسرا کردار ہے تو وہ بھی اللہ کا بندہ، وہ کہتا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں بیمار ہو گئی اور مجھے روزہ نہیں رکھنا پڑا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے رخصت تو دی ہے کہ تم فدیہ دے کر کسی دوسرے سے روزہ رکھوا لو اپنی جگہ پہ، اور بعد میں وہ گنتی پوری کر لو، لیکن اگر تم خود روزہ رکھو، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں اس اجر کا، اس افادیت کا علم ہو جائے کہ تمہیں کتنا اجر ملے گا۔ جس کی خاطر ہم روزہ رکھ رہے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے ذمہ ہے کہ میں تمہیں اجر دوں گا، الصوم لی وأنا اجزی بہ۔ تو بہتر ہے کہ خود انسان روزہ رکھے، کوشش کر کے دیکھے، ایک رکھ لے، اگر نہیں نبھا سکے تو پھر نہ رکھیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، کیونکہ اس کے اندر قرآن نازل ہوا۔ اور قرآن میں کیا ہے؟ ھدی للناس، لوگوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے راہ ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور ایسی واضح تعلیمات ہیں جو سیدھا راستہ دکھانے والی اور حق اور باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں۔ یہ ہے قرآن پاک کی اہمیت، حق اور باطل کا فرق۔ قرآن پاک کو الفرقان بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ واحد مقام ہے کہ 6 آیات میں ساری فرض عبادات بہت جامع الفاظ میں بیان کی گئی ہیں۔ اور چونکہ اب یہ نہ سمجھ لیں کہ رمضان میں قرآن نازل ہوا تو ہم بڑے زور شور سے جٹ جاتے ہیں۔ قرآن تو ہر دن کے لیے، ہر گھڑی کے لیے، قرآن تو ہمارے خون میں جاری اور ساری ہونا چاہیے، اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے خود فرمایا ھذا صراطی مستقیم، یہ قرآن ھذا قریب کی چیز کو کہتے ہیں، میرے ہاتھ میں قرآن پکڑا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں ھذا صراطی مستقیم، یہ قرآن میرا سیدھا راستہ ہے۔ اور قرآن شروع کرنے سے پہلے تم نے کہا تھا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، اور میں نے تیرے ہاتھ میں یہ قرآن دے دیا، سیدھا راستہ تجھے دکھا دیا۔ تو قرآن میں پوری انسانیت کے لیے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور حق اور باطل کو علیحدہ کرنے والے واضح احکامات ہیں۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، پھر تم میں سے جو کوئی ماہ رمضان کو پائے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جسے اس مہینے میں زندگی عطا کریں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، اس رمضان میں وہ نہیں ہیں، تو ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں ماہ رمضان دیا، اور اللہ سے توفیق مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کی، آسان طریقے سے روزہ رکھنے کی، بہترین عبادات کی توفیق عطا کرنا، کہ تم میں سے جس کسی کو رمضان کا مہینہ ملے تو اسے کیا چاہیے؟ فَلْيَصُمْ، تو اسے چاہیے کہ وہ ضرور روزہ رکھے۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، دوسری مرتبہ اللہ رب العزت اسی بات کو دہرا رہے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو تو وہ کیا کرے؟ عِدَّةٌ، وہ گنتی پوری کرے، من سے ایام اخر،
بعد کے دنوں میں وہ اتنے روزے ٹھیک ٹھیک گن کے پورے کرے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ سفر کر رہے تھے تو روزے چھوٹ گئے، چلو ٹھیک ہے چھوٹ گئے اب کوئی بات نہیں، یا بیمار ہو گئے تھے تو روزے چھوٹ گئے تو بعد میں معاف ہو گئے۔ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی۔ اللہ نے دائمی بیماری والوں کو اجازت دی ہے کہ پھر وہ چھوڑ سکتے ہیں۔ چھوٹی موٹی بیماریوں کو اللہ نے کہا کہ تمہیں گنتی پوری کرنی ہے، اچھی طرح یاد رکھنا کہ کتنے روزے چھوڑے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی حالت میں روزہ رکھنا یا نہ رکھنا آدمی کی اپنے اوپر چھوڑ دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ سفر کیا کرتے تھے ان میں سے کوئی روزہ رکھتا تھا اور کوئی نہیں رکھتا تھا، اور دونوں گروہوں میں سے کوئی ایک دوسرے پر اعتراض نہیں کرتا تھا۔ تو ایک دفعہ ایک سفر کے موقع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک شخص کے ارد گرد جمع ہوئے ہیں۔ یہ حال دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا معاملہ ہے؟ عرض کیا گیا کہ روزے سے ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نیکی نہیں ہے، یعنی کہ اگر اس میں اتنی طاقت نہیں ہے، اتنا لاغر ہے، کمزور ہے، تو اپنے اوپر زبردستی کرنا نیکی نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اور پھر جنگ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کرتے تھے کہ مشکل وقت ہے، دشمن سے سامنا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ تم کمزور پڑ جاؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکماً روزہ رکھنے سے منع فرما دیتے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 مرتبہ ہم میدان جنگ میں گئے، پہلی مرتبہ جنگ بدر میں اور آخری مرتبہ فتح مکہ کے موقع پر، اور دونوں مرتبہ ہم نے روزے چھوڑ دیے۔ اور ابن عمر کا بیان ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دشمن سے مقابلہ درپیش ہے، روزے چھوڑ دو تاکہ تم میں لڑنے کی قوت ہو۔ اور اب رہا کہ سفر کتنا ہونا چاہیے، تو کتنی مسافت پر روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ارشاد سے یہ بات واضح نہیں ہوتی، اور صحابہ کرام کا عمل بھی مختلف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف رمضان ہی کے دنوں کو روزوں کے لیے مخصوص نہیں کر دیا، بلکہ رمضان میں کسی عذر شرعی کی بنا پر جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے ان کے لیے دوسرے دنوں میں اس کی قضا کو پورا کرنے کا راستہ بھی کھول دیا۔ سبحان اللہ، یہ ہے ہمارا رب، ہمارا خالق اور ہمارا مالک اللہ الرحمن، ہوا خیر الحاکمین، بہترین فیصلے نازل فرماتا ہے۔ واللہ خیر الفاصلین، اللہ کا ہر فیصلہ بہترین ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رخصتوں کو نہ قبول کرنا بھی اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ نے یہ راستہ ہمارے لیے کھول دیا تاکہ قرآن کی جو نعمت اللہ رب العزت نے تم کو دی ہے اس کا شکر ادا کرنے کے قیمتی موقع سے تم محروم نہ رہ جاؤ۔ تو یہ بات بھی سمجھ لیں کہ رمضان کے روزوں کی صرف عبادت اور صرف تقویٰ کی تربیت ہی نہیں قرار دیا گیا، بلکہ اس عظیم الشان نعمت ہدایت پر، کون سی عظیم الشان نعمت ہدایت؟ اس قرآن کا شکرانہ ادا کرنے اور احسان کے اعتراف کی بہترین صورت ہو سکتی ہے کہ انسان دن میں روزہ رکھے، قرآن کو سمجھے اور پڑھے، اور رات کو تراویح قیام اللیل کرے۔ اور اس کا صرف اور صرف بہترین صورت یہی ہے کہ اپنے آپ کو اس مقصد کی تکمیل کے لیے زیادہ سے زیادہ تیار کرے جس کے لیے عطا کرنے والے نے وہ نعمت عطا کی ہو۔ قرآن اللہ نے ہمیں کس لیے عطا فرمایا؟ اللہ نے قرآن کو اس لیے عطا فرمایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کا راستہ جان کر خود اس پر چلیں اور دنیا کو بھی اس پر چلائیں، اور اس مقصد کے لیے ہمارے نفس کی تربیت کرنے کا اور ہمیں اس مقصد کو پورا کرنے کی تیاری کرنے کا بہترین ذریعہ اللہ نے دیا، اور وہ بہترین ذریعہ روزہ ہے۔
لہٰذا نزول قرآن کے مہینے میں ہماری روزہ داری صرف عبادت ہی نہیں اور صرف اخلاقی تربیت ہی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، اس نعمت قرآن کی بھی صحیح اور موضوع شکر گزاری ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور اللہ تمہارے ساتھ سختی نہیں کرنا چاہتا، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اس لیے اللہ نے تمہیں یہ طریقہ سمجھایا تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور جس ہدایت سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اعتراف کرو کہ اللہ ہم اس نعمت قرآن کے لیے تیرے احسان مند ہیں، اور اللہ کے شکر گزار بندے بنو۔ تو یہ ہے میری بہنوں رمضان اور قرآن کا چولی اور دامن کا ساتھ۔ تو رمضان المبارک کی آمد ہے، ہم سب نے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا ہے، پہلے سے تیاری کریں گے۔ اگر کوئی بیمار ہے تو اپنی دوائیوں کا انتظام کرے، اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرے اور خود اپنا جائزہ لے کہ اگر ہم روزہ رکھ سکتے ہیں تو اللہ نے کہا وَأَن تُصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ رمضان کے روزوں کا کتنا ثواب اور اجر ہے تو تم ضرور روزہ رکھو گے۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم والشاہدین مع الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بیان تھوڑا لمبا ہو گیا لیکن برائے مہربانی پورا سننے کی کوشش کیجئے۔ اگر آپ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ یاسمین علی @یاسمین علی 8523 کچھ اس طرح ہی ہے، دیکھ لیجیے گا، یاسمین علی with فہم القرآن۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔